अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। और आज नेक्स्ट एपिसोड मैं लेके आई हूँ मैं आशिक दीवाना तेरा की, जो कि तहरीर है अरीज शाह की। घर आने से पहले उसने जाविक को मैसेज किया, ज़ारा आज अपने भाई के साथ घर जा रही है तो आप मुझे छोड़ आएं। जिसके जवाब में फ़ौरन ही जाविक ने मैसेज करके कहा कि ड्राइवर को बुला लो, मैं बिज़ी हूँ। उस वक्त से लेकर इस वक्त तक एहसास का गुस्सा ठंडा नहीं हो रहा था। उसका दिल चाह रहा था कि हिजाब का सर फाड़ दे, जो हर थोड़ी देर में किसी न किसी बहाने से जाविक के रूम में जाकर सवाल समझ रही थी। घर आने के बाद खाना भी नहीं खाया। मम्मा ने वजह पूछी तो कह दिया तबीयत खराब है। सुबह कॉलेज जाने का भी कोई इरादा न था जब उसे हैदर की बात याद आई। तुम्हें एक दिन ना देखूं तो दिल तड़प उठता है। शर्म की सुर्खी उसके गालों पर खिली थी, लेकिन अगले ही पल वो अपनी सोचों को जुटलाकर सोने की कोशिश करने लगी। कल कॉलेज नहीं जाऊंगी, रहें अपनी उस हिजाब मैडम के साथ। वो गुस्से से वापस लेट गई जब मोबाइल पर मैसेज आया, गुड नाइट जान, आज इतना बिजी था कि तुम्हें देखने का भी वक्त नहीं मिला। कल कॉलेज के बाद हम दोनों लंच करने चलेंगे, सिर्फ मैं और तुम, कल जल्दी आना। मैसेज पढ़ती वो खिल उठी, लेकिन फिर गुस्से से फ़ोन रख दिया। मैं क्यों आऊँ जल्दी, जाएं अपनी हिजाब मैडम के साथ। मुंह के टेढ़े मेढ़े डिज़ाइन बनाती वापस लेट गई। उसका सुबह कॉलेज जाने का कोई इरादा न था। हैप्पी बर्थडे मेरी जान, लेकिन तेरा बर्थडे तो कल है, तो आज सेलिब्रेट कर रहा है। होटल के खूबसूरत से एरिया में अपने लिए एक खूबसूरत लंच और उसके साथ बर्थडे केक ऑर्डर करके जैसे ही वो पलट कर फ़ोन बंद किया तो शाम ने पूछा, यार पता नहीं कल एहसास के साथ वक्त गुजारने का वक्त मिलेगा या नहीं, इसीलिए सोचा आज ही अपनी एहसास के साथ अपनी बर्थडे सेलिब्रेट कर लेता हूँ और कल से सिर्फ काम करेंगे। उसने अपने सीक्रेट रूम से निकलते हुए कहा। अब उनका इरादा सीधा कॉलेज जाने का था और आज तो वो जल्दी कॉलेज जाना चाहता था क्योंकि उसे पता था कि एहसास जल्दी आ जाएगी। उसने कॉलेज में कदम रखा तो थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के बारे में पूछा तो पीएन ने कहा कि अभी तक सिर्फ एक ही स्टूडेंट आई है। वो मुस्कुराता हुआ अपनी क्लास की तरफ गया। इस वक्त वहाँ कोई नहीं था सिवाय एहसास के। दिल तो उसका चाह रहा था कि एहसास को अभी अपने साथ ले जाए, लेकिन ये इतना आसान भी ना था। ये कॉलेज था और इस कॉलेज में वो दोनों एक दूसरे के लिए अनजान थे। उसने खुशी से क्लासरूम में कदम रखा, लेकिन एहसास की जगह हिजाब को बैठा देखकर खामोश हो गया। अस्सलाम वालेकुम सर, कुछ काम था आपको? उसे इतनी जल्दी क्लास में देखते हुए हिजाब ने फ़ौरन उठकर उसे सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, नहीं कुछ काम नहीं था, तुम करो अपना काम, इट्स ओके। उससे कुछ काम में बिजी देखकर वो फ़ौरन ही पलट गया। शायद अभी नहीं आई, लेकिन थोड़ी देर में पहुंच जाएगी, उसने अपने दिल को समझाया। लेकिन फिर हर गुजरते लम्हे के साथ अपना गुस्सा कंट्रोल किए वो कल की सुबह का इंतज़ार करने लगा। आज की रात अगर उसकी बिजी ना होती तो वो उसके ठीक से होश ठिकाने लगाने का भी इरादा रखता था। एहसास, जाविक, कल कहाँ थी आप? कॉलेज क्यों नहीं आई? हैदर उसके चेहरे को घूरते हुए पूछने लगा। उसके अंदाज से वो कल वाले गुस्से का अंदाज़ा लगा सकती थी। सर तबीयत ठीक नहीं थी। जाने क्या था उस शख्स की आंखों में जो एहसास देखकर कांप उठती। कान खोल कर सुन लो एहसास, तुम्हारे टेस्ट होने में सिर्फ एक माह बाकी है और अगर तुम इन टेस्ट में पास ना हुई ना तो तुम्हें एग्जाम्स में भी नहीं बैठने दिया जाएगा। और अगर मेरी क्लास के किसी भी स्टूडेंट की तरफ से मुझे शिकायत का मौका मिला तो। हैदर सहत अल्फाज इस्तेमाल करते करते रह गया। आई एम सॉरी सर, आइंदा ऐसा नहीं होगा। एहसास नजरें ज़मीन में गाड़े हुए बोली। मिस एहसास, मैंने आपको कितनी बार कहा है कि नज़र उठाकर बात किया करें। कॉन्फिडेंस नाम की कोई चीज़ नहीं है आपके अंदर। उसके इस तरह से नज़र चुराने पर जाविक को मज़ीद गुस्सा आया। और ये क्या पहन के आई हो? ये कॉलेज है या फैशन शो? ये दुपट्टा अगर गले में ही डालना तो लेने की जहमत ही क्यों की? जाविक के अल्फाज ने उसे अपने हुलिये पर गौर करने पर मजबूर कर दिया। उसने फ़ौरन ही अपना दुपट्टा फैलाकर अपने कंधों पर डाला। तुम्हारे सारे नोट्स आज दिन मुझे मेरे टेबल पे चाहिए। तुम मेरी क्लास की सबसे नालायक स्टूडेंट हो। उसके नालायक कहने पर एहसास ने एक नज़र उठाकर उस पर देखा। वो उससे ये नहीं कह सकती थी सर बाकी टीचर से पूछे। खैर उसके सामने तो उसकी बोलती वैसे भी बंद हो जाती थी और आज तो उसकी गलती भी थी, इसीलिए खामोश रही। सुबह माँ ने उसे बिरयानी पैक कर दी थी, जावी की सालगिरह उसे दे देना,
لیکن اس وقت اسے غصے میں دیکھ کر وہ اسے کچھ بھی دینے کا ارادہ نہیں رکھتی تھی۔ اب میرا منہ کیا دیکھ رہی ہیں؟ یہاں سب نوٹس تیار کر کے 12 بجے تک میرے ٹیبل پر رکھیں، وہ غصے سے بولا۔ اس وقت اس پر اس کا غصہ اتنا حاوی تھا کہ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ احساس کو لے کر کہیں غائب ہو جائے، لیکن یہ کالج تھا، اس کے ہر قدم پر یہاں لوگ نظر رکھے ہوئے تھے۔ وہ احساس کو کسی کی نظروں میں نہیں آنے دینا چاہتا تھا۔ احساس فوراً وہاں سے باہر بھاگ گئی۔ احساس تم ٹھیک تو ہو؟ سر کیا کہہ رہے تھے اندر؟ زارا نے پوچھا، جو کب سے باہر اس کا انتظار کر رہی تھی۔ کہہ رہے تھے کہ اس طرح دوپٹہ کرنے سے بہتر ہے کہ دوپٹے کی زحمت نہ کی جائے۔ وہ اندر سے بہت ڈری ہوئی آئی تھی۔ وہ اس پر بہت کم غصہ کرتا تھا، زیادہ تر تو اپنا پیار ہی دکھاتا تھا۔ یار سر حیدر کو تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ تمہاری ہر چیز پر کمنٹ کرتے ہیں، دوپٹہ، جوتے، کتابیں، رائٹنگ جیسے باقی کلاس انہیں نظر ہی نہیں آتی۔ یار مجھے سمجھ نہیں آتا سر حیدر تم پہ اتنا کیوں غور کرتے ہیں؟ زارا نے اسے تنقیدی نظر سے دیکھتے ہوئے پوچھا، جبکہ زارا کی اس انداز پر احساس تل ملا کر رہ گئی تھی۔ مجھے کیا پتا، وہ سب کو ڈانٹتے، صرف مجھے نہیں، اور باقی سب کی اتنی انسلٹ کرتے ہیں۔ ایک دفعہ تو انہوں نے زاہد کو بھی کہا تھا کہ وائٹ شوز پہن کے کالج مت آیا کرو، اور ناصر سے بھی اس کے بال کٹوانے کے لیے کہا تھا کہ یہ کالج اور کالج میں اس طرح سے نہیں آتے۔ نہ جانے کیوں وہ زارا کی نظروں سے گھبرا کر اسے صفائی دینے لگی، جبکہ سچ تو یہی تھا۔ سر حیدر جتنا اس پہ غور کرتے تھے اتنا کسی پہ نہیں کرتے تھے، اور یہ بات آہستہ آہستہ کالج کے بہت سارے لوگوں کے سامنے آ گئی تھی، جن میں سر فہرست سدرا تھی۔ جس طرح سے اس نے کہا تھا اسی طرح سے احساس سارے نوٹس 12 بجے سے پہلے اس کے ٹیبل پر لا کر رکھ چکی تھی۔ اب ان میں سے کتنے کمپلیٹ تھے اور کتنوں میں غلطیاں تھیں، ان سب کا فیصلہ زاوق نے خود کرنا تھا۔ مجال ہے جو برتھ ڈے وشنگ کے لیے منہ بھی ہلاؤ، اور ڈرتی ایسے جیسے کھا جاؤں گا۔ وہ غصے سے بڑبڑاتے ہوئے آ کر اپنی چیئر پر بیٹھا۔ کل رات اس کا بہت دل کیا جا کر اسے بتایا کہ کالج نہ آ کر اس نے کتنی بڑی غلطی کی ہے۔ آخر وہ اس کی بات مانتی کیوں نہیں تھی؟ وہ خود اسے غصہ دلاتی تھی۔ یہ بات الگ تھی کہ ایسا پہلی بار ہوا تھا جو اس نے زاوی کی بات نہ مانی ہو، ورنہ تو اس کے ایک اشارے پر فوراً اس کا کام کر دیتی تھی۔ ابھی بھی یہی ساری باتیں سوچ رہا تھا جب اس کا دھیان اس کے ٹیبل پر رکھے ہوئے ٹفن پر پڑا۔ وہ مسکرا دیا۔ دنیا کا ہر انسان اس کی سالگرہ بھول سکتا تھا، لیکن اس کی امی جان ہرگز نہیں۔ اس نے فوراً ڈبہ کھولا جس میں اس کی سب سے پسندیدہ ڈش بریانی تھی، اور اس کے ساتھ ہی رکھی ایک چھوٹی سی چٹ۔ میرا دل، میری جان، میرے جگر کا ٹکڑا، اللہ تمہیں زندگی کی ہر خوشی دے، میرا بچہ ہمیشہ ہنستا مسکراتا رہے۔ چٹ پر لکھے خوبصورت الفاظ پڑھتے ہوئے اسے اندر تک سکون محسوس ہوا۔ کتنی پیاری تھی اس کی امی جان، اور ایک ان کی بیٹی۔ اس نے منہ بناتے ہوئے اس کے نوٹس اوپن کیے، جن میں زیادہ تر صفحات خالی تھے۔ اسے احساس کی لاپرواہی پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ یہ لڑکی اپنی پڑھائی پر بالکل دھیان نہیں دے رہی، وہ صفحے الٹتے ہوئے بولا۔ جب ان نوٹس میں سے کارڈ نکل کر زمین پر جا گرا، اس نے فوراً اٹھایا تھا۔ ہیپی برتھ ڈے مسٹر ہسبینڈ، اسمائلنگ ایموجی کے ساتھ سنہری رنگ سے لکھے گئے یہ الفاظ زاوق نے نہ جانے کتنی بار پڑھے تھے۔ اب تو تم سے ملنا ہی پڑے گا، میری برتھ ڈے پلاننگ خراب کی ہے تم نے، اس کی سزا تمہیں ضرور ملے گی۔ دلکشی سے مسکراتے اس نے اپنا موبائل اٹھایا۔ لاسٹ کلاس کے بعد کالج کے پیچھے میں انتظار کروں گا، جلدی آنا۔ میسج لکھ کر موبائل جیب میں ڈالا، باہر نکل آیا۔ اس کا ارادہ احساس کی کلاس میں جانے کا کیا تھا۔ اس کے بعد وہ احساس کو لانگ ڈرائیو پہ لے جانے کا ارادہ رکھتا تھا، جس کے لیے اس نے عائشہ کو میسج کر کے بتا دیا تھا۔ اس نے کلاس میں قدم رکھتے ہی سب سے پہلے اس کو دیکھا تھا، جو اپنے کام میں مگن تیز تیز کچھ لکھنے میں مصروف تھی۔ اس نے نوٹس لا کر اس کے ڈیسک پر رکھتے ہوئے اسے گھورا۔ یہ آپ کی آخری غلطی ہونی چاہیے احساس، حجاب سے نوٹس لیں اور کاپی کریں۔ 3 دن ہوئے حجاب کو آئے اور سارے نوٹس تیار کر چکی ہے، اور ایک آپ ہے۔ انتہائی افسوس ہوتا ہے آپ کو اپنی کلاس میں دیکھ کر، وہ غصے سے گھورتے ہوئے بولا، جبکہ احساس تو یہ سوچ رہی تھی کہ کارڈ دیکھنے کے بعد وہ نوٹس کا غصہ بھول جائے گا،
لیکن وہ تو یہاں اسے حجاب کی قابلیت کی مثالیں دے رہا تھا۔ جس انداز میں اس نے نوٹس دیے تھے اسی انداز میں اس نے نوٹس اٹھا کر اپنے بیگ میں رکھ لیے۔ میں نے کہا کہ حجاب سے نوٹس لے کر کاپی کریں، نہ کہ بیگ میں ڈالیں۔ اس کی ہٹ درمی پر وہ پھر سے غصے سے بولا، آفٹر کلاس لے لوں گی، وہ منہ بناتے ہوئے بولی۔ نوٹس تیار کر کے میرے ٹیبل پر رکھ کر گھر جائیں گی آپ؟ اپنے آفس سے نکلتے اس نے احساس کا ٹیکسٹ پڑھا تھا جس میں اس نے کہا تھا کہ وہ زہرا کے ساتھ گھر جا رہی، اس لیے میرا انتظار کیے بنا آپ آرام سے اپنا کام کریں۔ احساس اب تک حجاب کی وجہ سے اس سے ناراض تھی اور وہ یہ بات جانتا بھی نہیں تھا، اور وہ کارڈ تو اس نے 4 دن پہلے بنایا تھا۔ تب اس کا ارادہ اسے وش کرنے کا تھا، لیکن حجاب کو خود سے زیادہ اہمیت ملتے دیکھ کر نہ جانے کیوں اسے غصہ آ رہا تھا۔ زاوق کی نظروں میں اپنے علاوہ کسی اور کا وقت دیکھنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ حجاب کے لیے کچھ بھی فیل نہیں کرتا تھا، یہ بات وہ بھی جانتی تھی، لیکن وہ اسے اس سے زیادہ اہمیت دے رہا تھا۔ ہر بات میں اس کی تعریف کرنا، ہر بات میں اس کی مدد کرنا احساس کو بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ چھٹی کے بعد وہ مسلسل کلاس میں نوٹس بنا رہی تھی کہ زہرا نے ڈرائیور کو واپس جانے کو بولا تو اس نے منع کر دیا۔ اس نے کہا کہ وہ چلی جائے گی، اس کے بابا بھی تھوڑی دیر میں آتے ہوں گے۔ اس کے کہنے پر زہرا بھی اپنے گھر جا چکی تھی۔ اس وقت وہ اکیلی کلاس میں بیٹھی تھی جبکہ حجاب اسے نوٹس دے کر باہر جا چکی تھی۔ حجاب کا غصہ وہ اپنی معصوم انگلیوں پر پینسل کو سختی سے پکڑے نکال رہی تھی۔ اللہ کرے اس کے نوٹس جل جائیں، اس کے دماغ میں بھوسا بھر جائے، اسے جو بھی یاد ہے سب کچھ بھول جائے۔ بڑی آئی لائک فائق تیز تیز ہاتھ چلاتے ہوئے بڑبڑا رہی تھی جب زاوق کلاس میں داخل ہوا۔ اسے دیکھ کر ایک پل کے لیے وہ سہم سی گئی، پھر یاد آیا کہ وہ غصے میں ہے، اسی لیے بنا اس کو دوبارہ دیکھے اپنے نوٹس پر فوکس کیا۔ چلو میرے ساتھ باہر لانگ ڈرائیو پر چلتے ہیں، اور اب بالکل نخرے مت دکھانا۔ وہ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے اس کے نوٹس بیگ میں ڈالنے لگا جب احساس نے اس کے ہاتھ سے نوٹس لیتے ہوئے واپس ڈیسک پر رکھے۔ آپ کو نظر نہیں آتا میں کام کر رہی ہوں؟ ویسے بھی میں بہت نالائق اسٹوڈنٹ ہوں، اور نالائق اسٹوڈنٹس کو اپنی پڑھائی پر دھیان دینا چاہیے، نہ کہ باہر آؤٹنگ کرنی چاہیے۔ اب آپ ہٹ جائیں میرے سامنے سے اور مجھے اپنا کام کرنے دیں۔ وہ غصے سے دوبارہ نوٹس پر جھکنے لگی۔ جب سے میں اس کالج میں آیا ہوں تب سے ایک بات بہت نوٹ کی ہے، تمہارے بہت پر نکل آئے ہیں، اور 1 منٹ نہیں لگاؤں گا ان کو کاٹنے میں۔ بند کرو مجھے نخرے دکھانا، چلو میرے ساتھ۔ تمہارا برتھ ڈے کتنا اسپیشل بناتا ہوں میں، اور تمہاری وجہ سے میرے برتھ ڈے پر میرے چہرے پر اسمائل تک نہیں آئی۔ کتنی لاپرواہ ہو تم احساس، تمہیں ذرا فرق نہیں پڑتا میری خوشی سے۔ نہ جانے کیوں اس سے شکوہ کرنے لگا۔ احساس نے ایک نظر اٹھا کر اس کے چہرے کو دیکھا۔ اسے فرق پڑتا تھا، بہت فرق پڑتا تھا۔ وہ اس شخص کو بے تحاشا چاہتی تھی۔ آپ کو بھی فرق نہیں پڑتا مجھے کیا اچھا لگتا ہے کیا برا لگتا ہے۔ اب ہر بات میں اس حجاب کو اہمیت دیتے ہیں، ہر بات میں ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ مجھ سے زیادہ لائق ہے، انٹیلیجنٹ ہے، ہارڈ ورکنگ، اور میں زیرو ہوں۔ اس کے شکوہ کرنے پر وہ بھی خاموش نہیں رہی، جبکہ اس کی یہ شکایت سن کر زاوق کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ ہنسے یا اسے 2 تھپڑ لگائے۔ وہ میری اسٹوڈنٹ، تم بیوی ہو میری۔ وہ ایک نیو اسٹوڈنٹ ہے، اس کے پیچھے سے سب لیکچر مسنگ ہے، پھر بھی کتنے اچھے سے کور اپ کیا اس نے۔ وہ واقعی ایک بہت لائق اور انٹیلیجنٹ۔ وہ ابھی بول ہی رہا تھا جب اسے گھورتے ہوئے دیکھ کر ہنس دیا۔ وہ صرف میری اسٹوڈنٹ ہے، زاوق مسکراتے ہوئے بولا تھا۔ مجھے کبھی نہیں لگا تھا کہ ایک لڑکی کی وجہ سے تم مجھے میری برتھ ڈے وش نہیں کرو گی۔ خیر اپنی وشز تو میں لے لوں گا۔ وہ اس کے نوٹس بیگ میں ڈالتے اس کا ہاتھ تھام کر اسے زبردستی اپنے ساتھ باہر لے آیا۔ اس کا پھولا ہوا منہ دیکھ کر وہ اپنی ہنسی کو کنٹرول نہیں کر پا رہا تھا، صرف حجاب کی وجہ سے کہ وہ اس کی تعریف کر رہا تھا۔ وہ اس سے اس حد تک بدگمان ہو گئی، یعنی کہ آگ دونوں طرف سے برابر لگی تھی۔ وہ مسکرایا۔ جب سامنے سے آتی حجاب کو دیکھ کر اس نے احساس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ تم چلو میں آتا ہوں، وہ سرگوشی نما آواز میں بولا جب احساس اسے گھورتے ہوئے حجاب کے قریب سے گزر کر آگے جا چکی تھی، جبکہ زاوق اس کے پاس رک گیا۔ اس نے یہ ایک بات بہت نوٹ کی تھی کہ حجاب زیادہ تر سدرا کے پاس رہتی تھی اور اس سے بیوٹی ٹپس کے ساتھ ساتھ نہ جانے کیا کیا سرگوشیاں کرتی رہتی۔ ہر کلاس میں کنگ کا ایک کنگ ہے۔ سدرا کے باپ کا تعلق بھی انہی لوگوں سے ہے، اور سدرا نے آج رات مجھے کلب بلایا ہے۔
کلب میں ہمیں بہت کچھ پتہ چل جائے گا. لیکن ایک اور بات مجھے پتہ چلی ہے، وہ یہ ہے کہ یہاں بہت سارے لوگ جانتے ہیں کہ کالج میں ISI والے ہیں. اس کیس میں کون کون کام کر رہا ہے یہ وہ لوگ نہیں جانتے. لیکن شام بہت سارے لوگوں کی نظروں میں آ چکا ہے اور اس میں شام کو خطرہ ہو سکتا ہے. میرے خیال سے اس وقت ہمیں شام کو منظر عام سے ہٹا دینا چاہیے. حجاب نے اسے دیکھتے ہوئے بتایا. ٹھیک ہے، وہ میں دیکھ لوں گا. تم سدرا پر نظر رکھو اور ارسلان اور عمر پر بھی. اور کلب میں اکیلے نہ جانا، زائم کو اپنے ساتھ لے جانا. لیکن کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ تم زائم کو جانتی ہو. سر، کسی کو کچھ پتہ نہیں چلے گا. آپ جائیں، احساس گاڑی میں آپ کا انتظار کر رہی ہوگی. آپ بے فکر ہو کر آج کا دن سیلیبریٹ کریں، یا ہم سب کچھ سنبھال لیں گے. حجاب پروفیشنل انداز میں کہتے ہوئے مسکرائی اور آگے بڑھ گئی. حجاب کو کلاس میں اہمیت دینا ان کے مشن کا حصہ تھا، لیکن اسے بالکل بھی پتہ نہیں تھا کہ اس بات کو احساس اتنا سیریس لے گی. لیکن جو بھی تھا، اس سے ایک بات اسے پتہ چلی تھی کہ احساس اپنے اور زاوق کے درمیان کسی کو بھی برداشت نہیں کر سکتی. یہ بات سوچ کر زاوق بہت خوش تھا. آج کا دن اسپیشل بنانے کے لیے اس نے کچھ خاص نہیں کیا تھا، لیکن اپنی احساس کے ساتھ وہ آج کا سارا وقت گزارنا چاہتا تھا. یہ دن اس کی زندگی کا سب سے خوبصورت دن تھا. وہ احساس کو لانگ ڈرائیو پر لے کے جا رہا تھا. وہ آج کا سارا وقت صرف اور صرف احساس کے نام کر دینا چاہتا تھا. اور احساس بھی خاموشی سے اس کے ساتھ بیٹھی، کبھی اس کی شرارتی نظروں کو دیکھتی تو کبھی اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ. کبھی کبھی وہ خود کو بہت خوش نصیب سمجھتی تھی. ایسے چاہنے والے بھی زندگی میں کم ہی ملا کرتے ہیں. لیکن کبھی کبھی وہ اس کی دیوانگی سے گھبرا جاتی. اس کا باپ شادی کے لیے تیار نہیں تھا اور زاوق ہر وقت اسے اپنے ساتھ رکھنا چاہتا تھا. نہ جانے ان کی شادی اس کے باپ اور شوہر کے درمیان کیا ناچاکی پیدا کرے گی. لیکن ایک بات وہ اچھے سے جانتی تھی کہ اس کا باپ یہ شادی نہیں چاہتا. احساس جانتی تھی کہ اس کا باپ اس کی شادی زاوق سے کسی قیمت نہیں کروائے گا، جبکہ وہ اپنی ساری جائیداد اس کے نام لکھ دے گا. لیکن سب سے ضروری تھا وہ مکان جس میں وہ لوگ رہے تھے، زاوق کے ماں باپ کی آخری نشانی، جو زاوق کبھی خود سے دور نہیں کر سکتا تھا. لیکن اگر اسے احساس اپنی زندگی میں چاہیے تھی تو بہت ساری چیزوں کی قربانی دینی پڑتی تھی. احساس سے وہ محبت کا دعویٰ تو کرتا تھا، لیکن وہ اپنے ماں باپ کی آخری نشانی بھی اس طرح سے کسی کے حوالے نہیں کر سکتا تھا. رحمان صاحب اس کے آفس کو کس طرح سے سنبھال رہے تھے، اس کی دولت کا کس طرح سے استعمال کر رہے تھے، اس نے کبھی نہیں جاننا چاہا تھا. وہ جہاں کہتے تھے خاموشی سے سائن کر دیتا تھا. رحمان صاحب نے ایک بار دھوکے سے اس کی ساری جائیداد اپنے نام کروانا چاہی، لیکن ویل ورکرز نے ایسا نہ ہونے دیا. وہ اسے پہلے ہی باخبر کر چکے تھے اور اس کے بعد زاوق خود ہی ہوشیاری سے کام لینے لگا. اسے اپنوں کے بہت سارے چہرے نظر آ چکے تھے. حجاب نے کلب میں قدم رکھا تو کلب دیکھ کر حیران رہ گئی. کالج کے کئی اسٹوڈنٹس یہاں پر موجود تھے، نشے کی حالت میں ادھر سے ادھر گرتے. اور یہ لڑکیاں بھی اجنبی نہیں تھی. اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ اس کے کالج کی لڑکی ہیں جو اپنے آپ کو ڈام کر رکھتی ہیں. حجاب، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ چلو آؤ وہاں چلتے ہیں. سدرا اس کا ہاتھ تھام کر زبردستی ایک ٹیبل کی طرف لے جانے لگی. نہیں ٹھیک ہوں. حجاب نے اپنا ہاتھ چھڑانا چاہا. سدرا سمجھ گئی کہ وہ گھبرا رہی ہے. وہ اسے سمجھا بجھا کر اپنے ساتھ لے کر آنے لگی. تم یہاں بیٹھو، میں تمہارے لیے کچھ پینے کو لاتی ہوں. سدرا مسکرا کر کہتی ایک طرف جا کر کسی لڑکے کے ساتھ کھڑی ہو گئی. حجاب اس کی ایک ایک حرکت نوٹ کر رہی تھی. وہ اپنے آپ کو کافی سہما ہوا پیش کر رہی تھی. وہ گھبرا کر ادھر ادھر دیکھ رہی تھی، جسے دیکھ کر سدرا کافی محظوظ ہو رہی تھی. اسے لگ رہا تھا اس کا مقصد پورا ہو رہا ہے. کافی امیر لڑکی ہے یہ، ہم اس سے کافی فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اس کی ویڈیو بنا کر ہمیں فائدہ ہوگا. جاؤ اس کے لیے ایک گلاس تیار کر کے لاؤ. سدرا کے حکم کے مطابق وہ لڑکا فوراً کاؤنٹر کی طرف چلا گیا اور ایک گلاس لا کر اس کو دے دیا. وہ گلاس اٹھاتی پیچھے کی طرف آئی. مجھے پیاس نہیں لگی ہے سدرا، تھینک یو سو مچ. حجاب نے گھبراتے ہوئے گلاس خود سے بری طرح دور کیا. گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف جوس ہے. یہاں سب آزاد ہیں. آزادی، تم جیسے چاہو رہ سکتی ہو. وہ زبردستی جوس کا گلاس اس کے لبوں سے لگاتے ہوئے بولی. حجاب کو مجبوراً جوس پینا پڑا. تھوڑی دیر میں اس گلاس نے اپنا کام کر دیا تھا اور وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہوتی چلی گئی. سدرا نے پیچھے کھڑے لڑکوں کو اشارہ کیا جو اشارہ ملتی اس کی طرف آئے تھے.
زاوق یہ کس کا گھر ہے؟ ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ احساس نے گھر دیکھتے ہوئے اس سے پوچھا۔ یہ ایک بہت ہی خوبصورت مگر چھوٹا سا مکان تھا جسے ہر طرح کی جدید ترین آسائش سے سجایا گیا تھا۔ اس کے اس طرح سے سوال کرنے پر زاوق نے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے باہر لے آیا۔ ابھی تو گھر کے اندر قدم رکھے ہوئے 2 منٹ بھی نہیں ہوئے تھے کہ وہاں سے واپس لے آیا تھا۔ کیا ہوا زاوق، ہم واپس جا رہے ہیں یوں اچانک؟ وہ باہر کے راستے اس کے ساتھ چلتے ہوئے پوچھنے لگی۔ جب زاوق نے اسے دروازے پہ لا کر اس کا ہاتھ چھوڑ کر دروازے کے بورڈ کی طرف اشارہ کیا، وہ پریشان نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بورڈ کو دیکھنے لگی جہاں پر بڑے الفاظ میں احساس زاوق شاہ لکھا ہوا تھا۔ زاوق یہ ہمارا گھر ہے، وہ بورڈ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بے یقینی سے پوچھنے لگی۔ ہاں میری جان، یہ ہمارا گھر ہے، میرا اور تمہارا۔ شادی کے بعد ہم یہاں رہیں گے۔ یہ گھر میں نے صرف تمہارے لیے بنوایا ہے۔ میں نے بہت سوچا احساس، پھپھا جان سے ضد لگانے کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ انہیں وہ گھر چاہیے نا، تو میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ مانتا ہوں میرے ماں باپ کی آری نشانی ہے، لیکن یادیں دل میں ہوتی ہیں، اور میرے ماں باپ میرے دل میں زندہ ہیں، اسی لیے میں وہ مکان ان کے نام کرنے کے لیے تیار ہوں۔ بس اب تم یہاں آنے کی تیاری کرو۔ وہ اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھتے ہوئے بولا۔ اس کے لیے وہ اپنے ماں باپ کی آری نشانی تک دینے پر تیار تھا۔ یہ سوچ آتے ہی اس کی آنکھوں میں پانی بھرنے لگا۔ خبردار احساس، اگر تم نے ایک آنسو بھی بہایا تو تمہیں معلوم ہے نا، مجھے تمہاری آنکھوں میں آنسو بالکل اچھے نہیں لگتے۔ اب چلو میرے ساتھ اندر بھی، ابھی ہم نے پورا گھر دیکھنا ہے، لیکن سب سے پہلے میں تمہیں تمہارا روم دکھانا چاہتا ہوں، جو سارا کا سارا میں نے خود ڈیکوریٹ کروایا ہے۔ تمہیں یقیناً بہت پسند آئے گا۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے اسے اوپر لے جاتے ہوئے بولا جب اس کا فون بجا۔ زائم کا فون آتے دیکھ کر ایک نظر احساس کو دیکھ کر تھوڑا سا سائڈ پر جا کر اس نے فون اٹھا لیا۔ سر سدرا نے حجاب کو زبردستی کوئی چیز پلائی، اس کے بعد 2 لڑکے اسے کمرے میں لے گئے ہیں، نہ جانے اس کے ساتھ کیا کرنے والے ہیں۔ پلیز آپ جلدی آئیں۔ زائم نے میسج دیتے ہوئے جلدی فون بند کر دیا تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ احساس تم گھر دیکھو، تب تک ایک کام کر کے آتا ہوں، اور اگر میں نہیں آ سکا تو تم بے شک ڈرائیور کے ساتھ گھر چلے جانا۔ وہ گھر کی چابی اس کے حوالے کرتے ہوئے بولا۔ یہ تمہارا گھر ہے، تم جب چاہے یہاں آ سکتی ہو۔ اگر کام ضروری نہ ہوتا تو میں اس طرح چھوڑ کے نہ جاتا۔ وہ اس کے ماتھے پر لب رکھتے ہوئے فوراً باہر کی طرف بھاگ گیا، جبکہ اس کی مجبوری کو سمجھتے ہوئے وہ مسکرائی۔ اسے ساری زندگی اس کی مجبوریوں کو سمجھنا تھا۔ وہ صرف اس کا نہیں بلکہ پورے وطن کا تھا۔ وہ اس کی سلامتی کی دعائیں مانگتی ڈرائیور کو گھر چھوڑنے کا کہنے لگی، کیونکہ یہ گھر وہ اس کے ساتھ دیکھنا چاہتی تھی۔ If you really enjoyed this episode, then like this video, share this video, comment on this video. Also subscribe to my channel, plus hit the bell icon button for further amazing content. Thank you so much for watching. Allah Hafiz.